बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नौ। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने और ख़ास तौर पे हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने किस तरह अपनी मर्ज़ी के सियासी जमातें, सियासी लीडर जो हैं उनको पैदा करने की कोशिश की और अपने किसी शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए, और उनका जो है बिल आखिर नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की सियासत को हुआ और ख़ुद पाकिस्तान की अफवाज को और हमारे एजेंसीज़ को हुआ। तो मुद्दा इस प्रोग्राम का सिर्फ ये है, ये बताना, ये बावर कराना कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ये ना की जाए। इसका नुकसान हुआ है और आइंदा भी होगा। तो इसलिए इससे जो है आपको पीछे हटना होगा, एक कॉन्शियस डिसीजन आपको लेना होगा कि हमारा ये काम नहीं है कि हम सियासत को मैनेज करें, मुल्क की मईशत को मैनेज करें और शॉर्ट टर्म फ़ायदे के लिए जो है वो इस किस्म के गिरोह और पार्टीज़ और लीडर्स जो हैं उनको बिल्डअप करें। आज का प्रोग्राम मुख्तसरन जो है वो MQM के रेफरेंस से है, जो शुरू तो 1978 में हुई थी, लेकिन उस वक्त ये एक स्टूडेंट मूवमेंट थी। उसकी बैकग्राउंड ये है कि भुट्टो साहब के दौर में सिंध के रूरल एरिया को गवर्नमेंट में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में, फेडरल और प्रोविंशियल में कोटा मुकर्रर कर दिया था, जिसकी वजह से कराची के जो बड़े शहर हैं, ख़ासतौर पे माफ़ कीजिए, पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं कराची और हैदराबाद, जहाँ पर के काफ़ी तादाद में जो है उर्दू स्पीकिंग या जिन्हें महाजिर कहते हैं ख़ुद को, वो लोग आबाद हैं, तो उनको काफ़ी उससे नुकसान हुआ क्योंकि पहले वो सर्विसेज में ज़्यादा वो उनकी रिप्रेजेंटेशन थी, तो वो रिजेंटमेंट एक थी। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर वो MQM स्टूडेंट के तौर पर वजूद में आई। लेकिन इनका असल जो उरूज हुआ वो मिलिट्री गवर्नमेंट के दौरान हुआ। इनको उरूज, पहली दफ़ा जो उरूज मिला वो 1984 में मिला ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट के दौरान। उसके बाद 2 सिविलियन गवर्नमेंट्स आईं 90s में। पहले बेनज़ीर की गवर्नमेंट आई PPP की, फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई। इन चारों हुकूमतों में MQM किसी न किसी हैसियत में हुकूमत में रही, लेकिन हर दफ़ा इन्हीं 4 हुकूमतों में MQM के ख़िलाफ़ रिएक्शन भी हुआ और बड़ा सख्त ऑपरेशन भी इस दौरान किया गया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई। जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में अगेन फ़ौजी हुकूमत थी। वो फ़ौजी हुकूमत में फिर MQM को बड़ी तक़वियत मिली, उन्होंने फिर खुल खेला, इलेक्शन में कामयाब हो रहे हैं और पूरी जो है वो सिंध में, ख़ास तौर पे अर्बन सिंध में और मरकज़ में भी वो भरपूर इख्तियार उनको हासिल हैं। पूरे कराची पे उनका कब्ज़ा है, रियली कब्ज़ा है। मैं सीरियसली इस्तेमाल कर रहा हूँ ये लफ्ज़ कि वहाँ कोई चीज़ जो है, कोई काम जो है वो उनकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हो सकता। जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो इन पे फिर सवाल आया सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए, और फिर 2016 में जब इसने अल्ताफ़ हुसैन ने खुलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर की, पहले लंदन से की, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, और उससे पहले मुशर्रफ गवर्नमेंट के दौरान ही दिल्ली में जाके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का बनना था वो एक बहुत बड़ा अलमिया था और महाजिरों को जो है पाकिस्तान से हिंदुस्तान वापस आने की इजाज़त दी जाए। ये मुशर्रफ गवर्नमेंट के दौरान कहा गया, लेकिन मुशर्रफ गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो बात कहने का मतलब यह है कि फ़ौजी हुकूमत जब आती है तो उनको एक सियासी बुनियाद चाहिए होती है। वो किसी सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल करके इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन फ़ौरन ही उनको ये एहसास होता है कि उनको बहरहाल सियासी हमें सपोर्ट जो है ग्राउंड पे चाहिए। तो उसके लिए फिर वो
الائنس بناتے ہیں، پارٹیز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. یا بات صرف MQM کی ہو رہی ہے. معراج محمد خان فوت ہو چکے ہیں، اللہ بخشے ان کو. وہ بڑے لیبر لیڈر تھے. پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی لیٹ 60s میں اور 70 تک، الیکشن تک، تو وہ اس کے بہت بڑے جو اس کے سپورٹر تھے، لیبر لیڈر تھے. اس لحاظ سے ان کی جو سپورٹ تھی وہ سوشلزم کا نعرہ تھا، مساوات محمدی کا نعرہ تھا. تو ان کے لیے ان کے باعث سے توجہ تھی ان کے لیے کہ ہمیں بہتر ڈیل ملے گی. تاہم بھٹو صاحب نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد جو لیفٹسٹ تھے، جو سوشلسٹ تھے، جو لیبر لیڈر تھے، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور جو کچھ وہ چاہتے تھے ان کو نہیں ملا. معراج محمد خان کو انہوں نے قید میں ڈالا، کہیں اور لیڈروں کو قید میں ڈالا ان کو، اور تشدد ان پہ کیا، بہت برا ان سے سلوک کیا. ضیاء الحق کی گورنمنٹ آئی، ملٹری گورنمنٹ آئی 1977 میں، تو انہوں نے بیشتر قیدیوں کو رہا کر دیا. اور معراج محمد خان کو، یہ ان کا انٹرویو موجود ہے، آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. معراج محمد خان کو انہوں نے بلایا ضیاء الحق نے، اور ان سے کہا کہ آپ جو ہیں، بھٹو نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور بڑا اس نے ظلم آپ سے کیا، تو اب آپ جو ہیں اپنا چاہیں تو اس سے اپنا سکور برابر کر سکتے ہیں. اور بھٹو، انہوں نے یہ معراج محمد خان کے بقول بھٹو صاحب، ضیاء الحق نے ان کو آئیڈیا دیا کہ آپ جو آپ کے مہاجر کمیونٹی ہے اس کو آرگنائز کریں اور ان کے حقوق جو ہیں ان کے لیے بات کریں. تو معراج محمد خان نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو لیبر لیڈر ہوں، اور وہاں تو ہمارے جو بہت بڑی تعداد جو ہے لیبر کی، اس میں پختون شامل ہیں، اس میں پنجابی شامل ہیں، اس میں بلوچ شامل ہیں، تو یہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو ہمارے نظریات کے خلاف ہے، اور جو لیبر موومنٹ ہے اس کے بنیاد کے خلاف ہے، میں تو نہیں کر سکتا. تاہم وہ اس سے مایوس ہوئے. تو اس کے بعد MQM کریٹ کی گئی، مہاجر قومی موومنٹ. یہ اس کے پہلے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ کے موومنٹ کے طور پہ تھی. پھر 84 میں جب فوج کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کو MQM مہاجر قومی موومنٹ کے طور پہ، اور باقاعدہ مہاجر آئیڈیالوجی اور مہاجر ایتھنیسٹی اور مہاجر نیشنلٹی اور بہت کچھ اس پہ وہ لٹریچر لکھا گیا، اخباروں میں آرٹیکل اور تقریریں، اور کہ مہاجر جو ہیں الگ ہیں اور کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. اس قسم کے مطالبات جو تھے وہ سارے انہوں نے شروع کر دیے. اور بڑے یہ طاقتور ہوئے. پھر 1986 میں الیکشن ہوئے، نان پارٹی الیکشن تھے وہ تو اس میں ان کے لوگ بھی کچھ کامیاب ہوئے، لیکن اس میں ان کی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی. تاہم یہ سیاسی طور پر یہ ان کا غلبہ کافی تھا، اور کراچی شہر میں، حیدرآباد میں انہوں نے کافی اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تھا. اس کے بعد 88 میں جب ضیاء الحق کے ایک طیارے کے حادثے میں موت واقع ہو گئی تو ان پہ کچھ سختی آنا شروع ہوئی. اور لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جب 88 میں الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے کراچی، حیدرآباد میں اچھے خاصی سیٹیں جیت لی تھیں. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ اتحاد میں شامل تھے، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی. لیکن اسی گورنمنٹ کے دوران، اسی اتحاد کے دوران ان کے خلاف آپریشن ہوا، کیونکہ کراچی میں، خاص طور پہ کراچی میں بزنس کو بالکل انہوں نے پیرالائز کر دیا تھا. ٹارچر سیل بنے ہوئے تھے، بھتہ وصول کیا جاتا تھا، انڈسٹری تباہ کر دی، بڑے بڑے بزنس تباہ کر دیے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا، اور بالکل ایک لا لیسنس کی صورتحال بنی ہوئی تھی. تو 1992 میں ان کے خلاف آپریشن شروع ہوا، اور اس آپریشن میں بہت لوگ، زیادتیاں بھی ہوئی، جعلی پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارا گیا، اور بہت لوگوں کو مارا گیا، اور کافی اس قسم کا آپریشن کیا کہ MQM کے ساتھ ہمدردی لوگوں کو پیدا ہونے لگی، یار یہ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے. تاہم سویلین گورنمنٹ کے دوران ان کے ساتھ یہ ہوا. پھر جب 1988 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے یہ، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد پھر ان کا ٹوٹ گیا، جبکہ یہ وہاں جو سندھی نیشنلسٹ تھے انہوں نے کوئی اسرٹ کرنا شروع کیا. پیپلز پارٹی والوں تو نہیں کیا، پیپلز پارٹی تو پورے پاکستان کی بات کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے.
اور پاکستان کپے کا جو نعرہ ہے وہ بڑا مشہور ہے. تو لیکن پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے جو سندھی نیشنلسٹ تھے ان کا ان کے ساتھ کہیں ٹاکرا ہوا اور انہوں نے ایم کیو ایم نے الزام لگایا کہ ہمارے اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں, کافی زیادہ نمبر بتائے گئے انہوں نے, اور وہ پیپلز پارٹی سے دور ہو گئے. 1990 کا پھر آئی جی آئی بنائی گئی. آئی جی آئی پیپلز پارٹی کو شکست دینے کے لیے بنائی گئی تھی, سب کو معلوم ہے. پیسے لیے گئے مہران بینک سے, کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, نواز شریف کو آگے لایا گیا, چیف منسٹر سے پرائم منسٹر بنایا گیا, وہ سارا کچھ معلوم ہے سب کو. تو اس کے بعد یہ آئی جی آئی کے ساتھ مل گئے. آئی جی آئی کے ساتھ ہی تھے جب انہوں نے وہاں پھر وہی کام شروع کر دیا. تو 1992 میں, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کہ ان کے خلاف سخت آپریشن ہوا اور اس ایم کیو ایم کو ختم کر دیا گیا پریکٹیکلی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, اور اس کی جگہ پر ایک ایم کیو ایم حقیقی بنا دی گئی جس کی پبلک سپورٹ نہیں تھی. تاہم یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا. 93 میں نواز شریف گورنمنٹ پھر ڈسمس کر دی گئی, جیسے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ڈسمس کی تھی. تو اس کے بعد یہ اتحاد میں رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ 1996 تک. تعلقات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن ایم کیو ایم کے لیے سروائیو کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا, کیونکہ فوج اس طرح سپورٹ نہیں کر سکتی تھی ان کو, نہ ان کا وہ کلاؤڈ رہا تھا, اور خاص طور پہ 92 کے آپریشن کے بعد کافی حالات ان کے کمزور ہو چکے تھے. لیکن یہ جیسا کیسے بھی تھا, یہ اتحاد ان کا چلتا رہا. پھر 1997 میں جو تھی بے نظیر کی جو گورنمنٹ آئی تھی 93 میں, اس کو پھر ڈسمس کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ جو تھے ایم کیو ایم کے والے, پھر یہ ان کی سیٹیں کافی محفوظ تھیں کراچی میں, کیونکہ ان کا مکمل ہولڈ تھا, جیسے میں نے لفظ قبضہ استعمال کیا تو وہ ان کا تھا. تو انہوں نے وہاں سے سیٹیں جیت لیں اور پھر یہ جو ہے پی ایم ایل کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوئے. اس کے بعد ہی انہوں نے جب یہ زور پڑا کہ یہ مہاجر جو ہے یہ صحیح لفظ نہیں ہے, تو یہ مہاجر قومی موومنٹ کیا ہے, تو انہوں نے پھر اس کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کا نام استعمال کر لیا, تاکہ ایم کیو ایم جو ایبریویشن وہی رہی ایم کیو ایم, لیکن متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بن گئی. اس کے بعد ان لوگوں نے وہ بھتہ خوری اور وہ چلتا رہا سارا سلسلہ, بالکل ایک ٹیرر آرگنائزیشن کی بن گئی تھی. پاکستان کے بہت نامور حکیم, دانشور اور مخیر صاحب حکیم سعید صاحب بڑے باعزت, بڑے محترم تھے. ان کا ہر حکومت میں, ہر سوشل سرکل میں ان کی عزت کی جاتی تھی. ان کا قتل ہو گیا, اور ان کے قتل کا الزام ایم کیو ایم پہ لگا, براہ راست الطاف حسین پہ لگا, اور پھر ان کے خلاف سخت آپریشن شروع ہو گیا. الطاف حسین ملک سے فرار ہو گئے, ان کو فرار کرایا گیا. جو یہاں سندھ گورنمنٹ کے جو وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے خود اپنی حفاظت میں ان کو نکلوایا, جبکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے. تو وہ تب سے باہر ہیں. 1998 میں جب آپریشن شروع ہوا تو تب سے وہ ملک سے گئے ہوئے ہیں, اور تب سے وہیں پر ہیں. اس کے بعد بھی پھر بڑا سخت آپریشن ہوا. پھر 1999 میں نواز شریف گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا گیا, ملٹری کو ہو گیا. ملٹری کو ہونے کے بعد پھر فوج کو ضرورت پڑی کہ اب وہ نہ تو بے نظیر قابل قبول ہیں, پیپلز پارٹی قابل قبول نہیں ہے, نواز شریف قابل قبول نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے. تو پھر اور کراچی میں جو پہلے تھے جماعت اسلامی کا وہاں ہولڈ تھا, جمعیت علماء پاکستان کا کچھ سیٹیں تھیں, ان کو وہاں سے ختم کر دیا گیا ایم کیو ایم کو لانے کے لیے. پھر 2002 میں الیکشن کرائے جنرل مشرف نے, تو پھر ان کو جو ہے کافی سارے سیٹیں وہاں ملیں. الطاف حسین واپس نہیں آئے, لیکن ان کا جو مسلسل حکم تھا وہ چلتا تھا. وہاں جو تقریریں کرتے تھے وہ لوگ بیٹھ کے سنتے تھے اس کو, براہ راست وہ تقریر فرماتے تھے وہاں سے, اور لمبی لمبی تقریریں کرتے تھے. پھر ان کا یہ وہاں سے دوسرا دور جو ہے عروج کا شروع ہوا, اور انہوں نے پھر کھل کھیلا, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اور ان کا ہائی مارک سے کہنا چاہیے وہ 2007 میں 12 مئی تھا. 12 مئی کو
چیف جسٹس افتخار چودھری، جن کو جنرل مشرف نے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور وہ رجسٹ کر رہے تھے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور وہ لائرز موومنٹ وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، تو افتخار چودھری کراچی پہنچے. وہ وہاں باہر سے خطاب کرنا چاہتے تھے. ایم کیو ایم نے پورے کراچی کو بند کر دیا تھا. مشرف گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی. 50 سے زیادہ لوگ سڑکوں پہ مارے گئے تھے اور ان کی لاشیں ٹی وی نظر آ رہی تھی. ٹی وی اسٹیشن پہ حملے کیے گئے اور افتخار چودھری ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکے تھے. عمران خان بھی وہاں پہنچے، ان کو بھی شہر میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. وہ بھی ایئرپورٹ سے ان کو بھی واپس آنا پڑا. ایم کیو ایم کا اس قدر ہولڈ تھا پورے شہر پہ، اور گورنمنٹ مشینری تھی ضیاء الحق مشرف کے حکم پر، وہ ان کے ساتھ تھی. بلکہ جنرل مشرف نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد، جب لوگوں نے کہا کہ ان کو یہ کیا ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس ہے پاکستان کے، دوسرا سیاسی لیڈر ہے، کیوں ان شہر میں نہیں جا سکتے؟ جنرل مشرف نے کہا کہ ان کے علاقے میں کیوں گئے؟ جیسے کراچی میں جانے کے لیے ویزا لینا چاہیے تھا ان کو الطاف حسین سے. یہ جنرل مشرف کا بیان تھا کہ جی ان کے علاقے میں کیوں گئے. تو پھر جنرل مشرف کی حکومت بھی ختم ہوئی. جنرل مشرف کی حکومت جب ختم ہوئی تو 2008 میں الیکشن ہوئے، اور یہ پھر سیٹیں اپنی جیت کے کراچی سے، اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے انہوں نے حکومت بنائی. تاہم 2013 کے بعد ان کا زوال شروع ہوا. جو متحدہ قومی موومنٹ کے نام سے چل رہی تھی، الطاف حسین پہلے ملک سے باہر تھے، وہ تقریر صرف کرتے تھے، لیکن ان کا مکمل ہولڈ تھا کراچی پہ، اپنی آرگنائزیشن میں مکمل ہولڈ تھا 100%، بالکل جیسے ایک ڈان کا ہوتا ہے اپنی آرگنائزیشن پہ، اس طرح ہولڈ تھا ان کا. لیکن اس دوران انہوں نے کیا یہ کہ جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ کے دوران ایک دفعہ دلی میں کانفرنس تھی، وہاں انہوں نے پاکستان کے خلاف تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے لندن سے تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف بڑی سخت الفاظ استعمال کیے اور پاکستان مرد آباد تک کا کہا. اس کے بعد ان کی تقریروں پہ پابندی لگ گئی، کورٹ کی طرف سے آرڈر ہو گیا ان کی تقریر کوئی نشر نہیں کر سکے گا، کوئی یہاں ان کو براڈ کاسٹ نہیں کر سکے گا. اور وہاں سے جو ہے ان کا زوال جو ہے اس کا شروع ہوا. اور اب جو متحدہ قومی موومنٹ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کافی کمزور ہے اور بالکل سپریٹڈ گروپس میں ہے. تو عرض یہ صرف یہ کرنا تھا کہ یہ جب آپ بناتے ہیں چیزیں تو یہ پھر آپ کے خلاف جاتی ہیں اور آپ کو کوئی حاصل نہیں ہوا. ملک کو نقصان ہوا، فوج کو نقصان ہوا، فوج کو خود آپریشن کرنا پڑا ان لوگوں کے خلاف. اور اس کے بعد اگلے سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اور جماعتیں جو قوتیں جو بڑھائی گئی فوج کے نگرانی میں، انہوں نے خود پاکستان کو فوج کو کتنا نقصان پہنچایا. بہت شکریہ. خدا حافظ.